अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शास्मिन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शास्मिन मेहदी नावल्स पर। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। सो गाइस, कैसे जा रही हैं आप लोगों की सर्दियां? बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होंगे जिनके स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टियां होंगी। सो भाई, थोड़े से दिन रह गए हैं या फिर अभी कुछ मज़ीद छुट्टियां हैं आप लोगों की। मैंने सोचा कि आप लोगों को एक अच्छा सा सरप्राइज़ दिया जाए ताकि आपकी छुट्टियां प्लस सर्दियों का मज़ा है वो दुबाला हो जाए। सो अभी हम चलते हैं सरप्राइज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जल्दी से जाना है, करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। उसके अलावा एपी को लाइक करना है और करना है कमेंट के अलावा एपी को शेयर। सो गाइस, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे तुक्के चुक्के लगाए, मुझे अच्छा लगा। लेकिन अभी मैं क्या कहूँ, कुछ कहने को है नहीं मेरे पास फ़िलहाल। आज के एपी को रीड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट पे बात करेंगे कुछ तफसीली। लेकिन आज की एपी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने काफ़ी अर्सा पहले इसका थोड़ा सा तज़किरा किया था, लेकिन शायद कुछ लोगों को समझ आ गई थी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ आई होगी। तो अभी करते हैं एपी को रीड और फिर करते हैं कुछ बातें चाहते एहतमाम पर। सज़ाए इश्क एपी नंबर 194, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। अंशा को बाहर से आहट की आवाज़ आई। वो चौंकी थी। बाहर कोई था क्या? अरहा, आप ही आप हो? मगर कोई जवाब न मिला। अंशा का दिल धड़का। अबिशा बाहर अकेली थी। उसने जल्दी से नाइटी के स्ट्रैप ऊपर करते गोन डोरी लगाते बाहर भागी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने कोई अबिशा पर झुका हुआ था। बुरहान। अंजिशा की खुशगवार हैरत में डूबी आवाज़ गूंजी। बुरहान मुस्कुराते सीधा हुआ, अबिशा को प्यार करते। अंजिशा भागती उसके सीने से आ लगी। बुरहान मुस्कुराया उसकी बेताबी पर। आपने बताया क्यों नहीं? आप आने वाले थे? जानब अगर बता देता तो सरप्राइज़ कैसे रहता? बुरहान ने उसके गिर्द हसार बनाते सर पर बोसा दिया। हमने आपको बहुत मिस किया। वो तो मुझे नज़र आ रहा है। आप कब आए? बस अभी एयरपोर्ट से सीधा घर। अब थक गए होंगे, चेंज कर लें पहले। अंशा अलग हुई। चेहरे पर उदासी की जगह मुस्कुराहट लौट आई थी। ओके बुरहान, उसके माथे पर बोसा देते अलग हुआ। अंशा उसके कपड़े निकालने चली गई। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, फ़्लाइट में मैंने डिनर किया था, अभी मुझे भूख नहीं। मेरी प्रिंसेस बाबा के बिना बहुत उदास रही। बुरहान ने झुकते सोई हुई अबिशा के एक एक नक्श को छूते कहा। जी, आपकी लाडनी ने अपना गला बिठा लिया है रोते। अरहा आप ही कह रही थी आगे से आप जहाँ भी जाएं इसे साथ लेकर जाएं। अंशा के लहजे में बेटी के लिए मोहब्बत ममता थी। अरहा ने बेटी की मम्मा के लिए कुछ नहीं कहा। वो उसे शरारत से छेड़ते बोला तो अंशा खिलखिलाकर हंसी। बेटी से ज़्यादा तो बेटी की मम्मा का चेहरा उतरा हुआ था। अब ऐसी भी बात नहीं। अच्छा जी। जी, लेकिन मैंने बहुत मिस किया तुम्हें और अबिशा को। बुरहान ने अबिशा को उठाते अपने सीने पर सुलाते अबिशा के लिए बाजू आगे किया। अंशा उसके अंशा ने सर उसके सीने पर रखा तो बुरहान ने उसके गिर्द हसार बनाया। हमने भी। अंशा सुकून से आंखें बंद करती बोली और हाथ होले से अबिशा पर रखा जो औंधे मुंह बाप के सीने पर सो रही थी। बुरहान भी आंखें मूंद गया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, मगर इस बार मीटिंग के ख़त्म होते ही वो बिना पार्टी अटेंड किए वापसी के लिए निकल आया था। हवेली में आज खूब चहल पहल थी। कल अकरमा ने चले जाना था, जिसके लिए आज
नमश शादात तमकिन आए हुए थे, साथ में याशा भी, जबकि रमेशा को भी शावेज़ ले आया था। बकौल अकरमा के वो आज सभी बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारना चाहता है। मर्द हजरात अभी तक नहीं आए थे। शाम की सुरही रात के अंधेरे में डर रही थी। आप सभी आज किचन से छुट्टी करें, किचन की जिम्मेदारी हम लड़कियों पर छोड़ दें। अरे वाह, लगता है भाभी साईं हमारे रिटायर होने के दिन आ गए हैं। मुझे भी यही लग रहा नूर, निसा मुस्कुराती बोली। तुम एक बाहिम्मत लड़की हो जिसके पास एक खूबसूरत दिल है माया। तुमने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तुमने हमें हमारे मिशन में कामयाब किया। अगर तुम ना होती तो शायद अभी हम और वक्त लगाते। माया पार्क के बेंच पर तन्हा बैठी थी। जब कोई उसके साथ आकर बैठा था उसने बात शुरू की। माया बिना देखे जान गई थी वो आहान था, मगर तुम जैसी बाहिम्मत और बहादुर लड़की की वजह से ही मुमकिन हुआ। तुमने एक बेटी से ऊपर एक इंसान और मगर तुम जैसी बाहिम्मत और बहादुर लड़की की वजह से ही मुमकिन हुआ। तुमने एक बेटी से ऊपर एक इंसान और इंसानियत को फ़ोक़ियत दी। हम मकरूज़ हैं तुम्हारे। तुम्हें जब भी मुझसे किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मैं हाज़िर होऊंगा, एक दोस्त की तरह। माया की आंखों से आंसू गिरा इस लफ्ज़ पर। मेरी हसरतों की फ़हरिस्त में तेरा दर्जा अव्वल रहेगा। उसके दिल में एक टीस उठी थी, गुज़रे वक़्त की एक याद, हसरत भरी, जो कभी पूरी ना हो सकी। दोस्त, उसके लब फड़फड़ाए। उसकी आंखों के सामने से यादों की एक परछाई गुजरी। हुमान, तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करते? वो उसे देखते हसरत भरे लहजे में बोली। सूरज की किरणें उसके सुनहरी मुखड़े को और खूबसूरत बना रही थी। क्योंकि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। मेरे पास मेरे दोस्त हैं पहले ही। हुमान ने संजीदा सा पाठ लहजे में बिना उसे देखे कहा, जबकि वो झुंझला उठी उनके नाम पर। आई हेट बुरहान अफनान, मर जाएं दोनों। वो चीखी, हर वक्त उनके नाम से क्या बकवास की अभी। हुमान ने गुर्राते उसे बाजू से पकड़ते पीछे दीवार से पटका। माया को लगी ज़ोर से, हुमान यू आर हर्टिंग मी। उसकी आंखों से आंसू गिरा। नरम बाजू के गोश्त में उसकी उंगलियां धनस्ती महसूस हुई। ऊपर से कमर पर अलग चोट आई थी। यू आर हर्टिंग मी माया पाशा, ऐसे ही तकलीफ़ होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, तुम्हें जिस्मानी हुई और मुझे दिली। वो झटके से उसके बाजू छोड़ते पीछे हटा। वो दोस्त नहीं भाई है मेरे, इसलिए आज के बाद सोच समझ कर बोलना कुछ भी। वो तनबीहा करते बोला, सॉरी हुमान। वो उसे तकलीफ़ कैसे दे सकती थी? वो उसे खुद से मज़ीद दूर नहीं कर सकती थी। मुझे माफ़ कर दो हुमान। माया ने जल्दी से उसके बाजू थामते उसे मनाते कहा, अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करते। माया, लीव मी एंड गो। नहीं हुमान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मगर तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं करते। हर बार मेरी नफ़ी करते हो, मेरी मोहब्बत की तजलील करते हो। मैं क्या करूं? मैंने कब कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो? वो गुस्से से दहाड़ा। वो झुंझला उठा था उसके इस मोहब्बत नामे से। मैं तुमसे ये नहीं कहती तुम मुझसे मोहब्बत करो, बस मेरी मोहब्बत को मंजूरी दे दो। माया जाओ, हुमान रुख मोड़ते बोला। माया ने जल्दी से आंसू बेदर्दी से पोंछते उसके सामने आई। ठीक है, मैं आज के बाद मोहब्बत का तज़किरा भी नहीं करूँगी। ना कहूँगी तुम मुझसे मोहब्बत करो या अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगी, लेकिन प्लीज़ बस इतनी सी जगह दे दो अपनी ज़िंदगी में। मुझसे दोस्ती कर लो। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनकर रह लूँगी। जब तुम मुझ पर बुरहान अफनान को फ़ोक़ियत देते हो, मेरे अंदर हसद की आग जलती है। क्यों है वो तुम्हें इतने ख़ास और मैं नहीं? अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो। मैं वादा करती हूँ
میں بھی برہان افنان سے دوستی کر لوں گی، پھر کبھی انہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ مایا پاشا جس کے ایک اشارے پر رشیا کا کوئی بھی لڑکا اپنا دل اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا، وہ ہمان کے پیچھے پاگل تھی، اس کی زندگی میں تھوڑی سی جگہ لینے کے لیے منتیں کر رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں محبت بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ مایا جاؤ، میرا سر نہیں کھاؤ پلیز۔ وہ دوبارہ رخ پلٹ گیا۔ مایا نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ اس ستم گر کو کیوں تھا وہ اتنا بے رحم؟ اس کے دل میں درد سا اٹھا، شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور پھر وہ وہاں سے شکست زدہ سی چل دی۔ مایا تم ٹھیک ہو؟ آہان کی آواز نے اسے ماضی سے کھینچ کر حال میں لایا۔ آہان نے اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کی برسات کو دیکھتے پوچھا۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے یہ سب ہمان کے لیے کیا، وہ جہاں بھی ہے اس کی روح مجھ سے شاید خوش ہوگی، اس کے شروع کیے مشن میں میں بھی اپنا حصہ دے سکی۔ اس سے میں نے بہت محبت کی، اور یہ میری محبت کا فرض تھا کہ میں اس کی موت، اس کے قاتلوں سے، اس کے بے گناہ خون کا بدلہ لیتی، اور اس جیسے کئی معصوموں کا بھی۔ میں اس کی زندگی میں اس کے قابل نہیں تھی شاید، ایسے اس کی روح مجھ سے خوش ہو جائے۔ آہان کیا کہتا؟ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا سوائے تسلی کے دو الفاظ کے، مجھے امید ہے ہمان تم سے خوش ہوگا مایا، تم واقعی میں ایک عظیم لڑکی ہو، ورنہ اپنے والدین کے خلاف جانا، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے گرفتار ہوتے دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہم تمہاری مکمل مدد کریں گے، تم اگر واپس جانا چاہو تو بتا دینا، میں تمہاری ٹکٹ کروا دوں گا۔ واپس؟ ہاں واپس۔ وہاں کون ہے میرا وہ پھیکا سا ہنسی؟ اس کی ہنسی میں درد تھا۔ میرا تو یہاں بھی کوئی نہیں، میں بے سہارا ہوں، یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں، میرے پاس کوئی اپنا نہیں۔ وہ کہتے ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مایا کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اوپر سے اس نے آرمی کی مدد کی تھی جس کے لیے اسے گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ وہ انوسینٹ تھی، اس بنیاد پر اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ پاشا کی بیٹی ہے۔ یہاں پر ان کے اثاثے نہیں تھے سوائے گھر کے، باقی ساری دولت، سارا پیسہ باہر تھا جو ضبط کیا گیا تھا۔ پاشا کو بھی رشیا کے حوالے کر دیا جانا تھا، مگر ابھی تک وہ برہان کے پاس تھا۔ وجہ ہمان کی موت۔ کاش ماما آپ زندہ ہوتی، اس کے دل نے شدت سے کہا تھا۔ ہاشمی کے بعد شرین بھی چلی گئی۔ مایا اگر کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے کال کرنا۔ ہوں، اس نے سر ہلایا۔ چلو میں تمہیں فلیٹ چھوڑ دوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، اس نے نفی کی۔ پاشا جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، مگر مایا اکیلی لڑکی تھی، برہان اسے ایسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے آہان کے تھرو اسے فلیٹ لے کر دیا تھا تاکہ وہ جب تک یہاں ہے کاروائی ہو رہی ہے وہ آرام سے رہے۔ ساتھ ملازمہ تھی جو اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آہان، مایا کیا ہوا؟ آہان مایا کی سہمی آواز پر اٹھا۔ مایا کیا ہوا؟ پلیز بتاؤ۔ آہان پلیز مجھے بچا لو، کوئی یہاں گھس آیا ہے۔ آہان تیزی سے اٹھتے گاڑی کی چابی لیتے بھاگا۔ کون تھا وہاں؟ مایا فون بند مت کرنا، ابے سالی کہاں چھپی ہے تو؟ اس کی آواز پاس سے سنتے مایا کے ہاتھ سے فون گرا۔ آہان کا چہرہ سرخ ہوا اس کی گھٹیا بات پر۔ وہ گالی بکتے مایا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مایا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے الماری میں چھپی بیٹھی تھی، دل کپ کپا رہا تھا۔ ہاں، اس نے کہتے جھٹکے سے الماری کا پٹ پیچھے کو دھکیلا۔ مایا کی آنکھیں پھٹی تھی۔ پلیز
میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ روتی چیختی چیخی جبکہ اس شخص نے مایا کے بالوں کو گدی سے پکڑتے کھینچ کر اسے الماری سے نکالا۔ لیو می پلیز، وہ روتے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ مایا پاشا جسے دیکھنے کی بھی کسی میں ہمت نہ تھی، ذاکر پاشا کی بیٹی، ہاشمی کی نواسی، وہ بے سہارا کیا ہوئی۔ لوگ گھات لگانے آ پہنچے تھے۔ وہ اسے کھینچ کر بیڈ کی طرف لے جاتے دھکیل گیا۔ مایا اس کے ارادے سمجھتے تیزی سے اٹھی۔ ارے کہاں پرنسس؟ وہ اس کا بازو پکڑتے اسے دوبارہ بستر پر کھینچ گیا۔ پلیز ہیلپ می، کوئی ہے؟ پلیز بچاؤ مجھے۔ وہ اس کو مسلسل خود سے دور کرتی چیختے پکار رہی تھی مدد کے لیے۔ تبھی اس شخص کا ہاتھ اٹھا جو مایا کے چہرے پر پڑتے انگلیوں کے نشانات ثبت کر گیا۔ مایا کا دماغ گھوما، اس کی مزاحمتی کارروائی رکی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ! اس کے دل نے خدا کو پکارا۔ کوئی نہیں تھا سوائے خدا کے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ تبھی اچانک کوئی مہربان فرشتے کی طرح آیا اور اس پر جھکے شیطان کو اس پر سے کھینچ کر دور کرتے دھکیلا۔ وہ سامنے دیوار سے ٹکرایا۔ مایا خان نے جھکتے اسے کندھوں سے تھامتے اٹھایا۔ مایا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی حالت دیکھتے پریشان ہو گیا۔ چند سیکنڈ پہلے وہاں کا منظر دیکھتے اس کا خون کھول گیا تھا۔ مایا! خان نے بے تابی سے پکارا۔ وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ شخص اٹھتے بھاگتا، اس سے پہلے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جسے خان نے رستے میں انفارم کر دیا تھا۔ پولیس خان کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچی تھی۔ خان نے مایا کو بستر پر لٹاتے اس پر کمبل دیتے باہر نکلا۔ حال میں ملازمہ بھی بے ہوش پڑی تھی۔ خان نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے، وہ ہوش میں آ گئی۔ صاحب جی، میم جی، وہ ہراساں نظروں سے بولی۔ ٹھیک ہے مایا، تم ٹھیک ہو جی، یہ پانی پیو۔ آپ لوگ اسے پولیس اسٹیشن لے جائیں، باقی میں وہاں آ کر کارروائی مکمل کر دوں گا۔ ابھی مایا بے ہوش ہے۔ اوکے سر، نو پرابلم، آپ میم کو دیکھیں۔ انسپکٹر چلا گیا اسے لے کر۔ خان نے مایا کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ مایا ٹھیک ہو تم؟ وہ سرعت سے اٹھی۔ سر ابھی تک گھوم رہا تھا، زندگی میں پہلی بار تھپڑ کھایا تھا۔ اس کا نازک پھول سے گال پر تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ خان نے لم بھیجے اس کے گال کو دیکھتے۔ مایا! خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ چھوڑ دو مجھے، ہاتھ نہیں لگانا، وہ چیختی دور ہٹی۔ مایا میں ہوں خان، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ خان! اس نے چہرہ اٹھاتے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلا خوف و ہراس۔ خان کو دیکھتے وہ بستر سے اترتے اس کے ساتھ آ لگی۔ خان متحیر زدہ رہ گیا اس کے عمل پر۔ وہ اس کے ساتھ لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کا لرزتا وجود۔ خان اس کا ڈر، اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ مایا سب ٹھیک ہے؟ خان نے اسے تسلی دینی چاہی۔ حالانکہ اس کا اپنا خون کھول رہا تھا۔ مایا بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے خان کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچ رکھا تھا۔ مایا بیٹھو۔ خان نے اسے آہستگی سے خود سے الگ کرتے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ پلٹا، تبھی مایا نے جلدی سے اس کی شرٹ کو پیچھے سے مٹھی میں تھام لیا۔ خان رکا۔ نہیں جاؤ پلیز۔ وہ اتنی ڈر گئی تھی، کچھ دیر پہلے جو ہوا تھا وہ سب اسے دہشت زدہ کرتے خوف کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ مایا ابھی تک کانپ رہی تھی۔ خان پلٹا اس کی جانب۔ میں کہیں نہیں جا رہا، کوئی مرہم دیکھنے جا رہا تھا۔ مایا کو اس کی بات پر احساس ہوا اپنے گال پر جلن کا جہاں اس شخص نے تھپڑ مارا تھا۔ بے دردی سے مایا کا ہونٹ بھی کنارے سے پھٹا تھا، خون کی بوند جمی تھی، بلکہ ابھی گال سوج چکا تھا۔ خان اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ کیا ہوا تھا؟ کون تھا وہ مایا؟ مایا نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتی۔
وہ گھر میں کیسے داخل ہوا؟ آہان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کی۔ اس نے نفی کی، سر وہ اوپر والے فلیٹ میں رہتا ہے۔ کیئر ٹیکر کی آواز پر آخان نے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ میں کل جب باہر سے آئی تب وہ مجھ سے ٹکرایا تھا، مایا کو یاد آیا۔ سوری۔ مایا اپنے دھیان میں فلیٹ سے نکلی تو باہر کھڑے انسان سے ٹکرائی۔ سوری۔ مایا اپنے دھیان میں لفٹ سے نکلی تو باہر کھڑے انسان سے ٹکرائی۔ وہ سوری کرتی سائڈ پر ہوتے گزر گئی، مگر سامنے والے نے مڑتے اس کا مکمل جائزہ لیا تھا۔ وائٹ جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کی پونی کیے، وہ محملی گڑیا شرٹ سے اس کے واضح ہوتے حد و حال مسلسل رونے سے گلابی آنکھیں اور ناک وہ کون تھی؟ اس نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اتری اس پری کو دیکھتے۔ اس نے زبان لبوں پر پھیرتے انہیں تر کیا۔ کیا مال تھا ان کی بلڈنگ میں؟ اسے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس کی نظروں نے مایا کا پیچھا کیا۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ کی سے ان لاک کرتے اندر داخل ہو گئی۔ یہ فلیٹ تو خالی تھا پچھلے ماہ سے۔ کیا یہ ابھی آئی ہے؟ تو یہ بات ہے، وہ مایا کے بارے میں دوسرے دن ساری انفارمیشن لے چکا تھا۔ وہ فلیٹ میں اکیلی رہ رہی تھی اپنی ملازمہ کے ساتھ۔ او پری! ارے پری اکیلی کیوں ہے؟ پری کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوگی۔ رات کے 12 بجے کا وقت ہو رہا تھا جب بیل بجی۔ نسرین کی گہری نیند میں تھی جب مایا اٹھی۔ کون تھا اس وقت؟ بیل دوبارہ بجی۔ مایا اٹھی۔ کون تھا؟ آہان۔ آہان تم ہو؟ مایا نے پوچھا۔ وہ یہاں کے ماحول معاشرے سے واقف کہاں تھی؟ ہاں اس وقت تم؟ مجھے کام ہے بہت ضروری تم سے مایا۔ مایا نے بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے موجود شخص کو دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑا۔ کون ہو تم؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آگے بڑھتا بولا تو مایا نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا۔ نسرین! وہ چیخی۔ ارے کیوں؟ کسی کو ڈسٹرب کر رہی ہو ڈارلنگ؟ شور کرتے تب تم نے جھوٹ کہا، تم آخان ہو۔ وہ لڑکھڑائے لہجے میں بولی تو وہ کہکا لگا اٹھا اس کی معصومیت پر۔ تم جتنی خوبصورت ہو اس سے زیادہ معصوم ہو۔ وہ اندر آ چکا تھا، پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ کون ہو تم؟ نسرین کی شور پر آنکھ کھلی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی وہاں کا منظر، ارے تم کہاں سے آ گئی موڈ خراب کرنے؟ چلو جاؤ، کم آن بیبی۔ وہ مایا کا جائزہ لیتے اس کی طرف بڑھا۔ پنک نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ گڑیا سی لڑکی، وہ اسے اپنے غلیظ ہاتھوں سے چھوتا اس سے پہلے نسرین نے واز اٹھاتے اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ تیری تو! وہ نسرین پر جھپٹا، مگر نسرین اس کی شرٹ کو ہاتھوں میں تھام گئی۔ مایا باجی آپ بھاگ جائیں جلدی۔ مایا کو سمجھ نہ آئی وہ کہاں جائے۔ وہ بھاگ کر کمرے کی طرف گئی بجائے دروازے کے۔ اس نے نسرین کو دوبارہ سے تھپڑ مارا جس کے باعث اس کا سر زمین سے ٹکراتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ مایا نے جیسے ہی فون اٹھایا قدموں کی چاپ دروازے کی سمت آتی سنائی دی۔ کوئی جگہ نہیں تھی، نہ اسے سمجھ آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے الماری کھولتی اس میں چھپی، کپ کپاتے ہاتھوں سے آہان کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک وہی تو تھا جسے وہ برہان افنان کے بعد جانتی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ دوسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ آہان نے مایا کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ اسے کتنا سہنا پڑا تھا۔ سوری مایا، غلطی اس کی تھی۔ یہ جگہ اس نے دیکھی تھی۔ برہان نے مایا کی ذمہ داری اسے سونپی تھی۔ وہ یہ غلطی کیسے کر گیا تھا؟ برہان کا آدمی نیچے موجود تھا مایا کی باہر حفاظت کرنے کے لیے، مگر شیطان صفت انسان تو یہاں بھی موجود تھا۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ کیونکہ غلطی میری ہے۔ مجھے یہاں کے لوگوں کا بھی چیک کرنا چاہیے تھا کیسے لوگ ہیں۔ وہ گلٹی فیل کر رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ آگے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اب اور مایا کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نسرین آپ ٹھیک ہو؟ آہان نے اٹھتے اسے پوچھا۔ مایا نے گھبراتے پھر سے اس کے بازو
سے شرٹ کو 2 انگلیوں میں تھاما۔ جی صاحب جی، کچھ ضروری سامان بیگ میں رکھو، تم لوگ میرے ساتھ چل رہی ہو۔ مایا نے اسے دیکھا۔ تم دونوں کو میں ابھی یہاں نہیں چھوڑ سکتا، اور اسے پولیس اسٹیشن بھی جانا تھا، مگر مایا کی حالت، وہ ڈری گھبرائی تھی۔ باقی جو سامان ہے وہ میں کل لے جاؤں گا۔ نسرین نے چند خاص چیزیں رکھیں۔ مایا چلیں؟ مایا نے گردن ہلائی۔ تم چینج کر لو۔ وہ نائٹ ڈریس میں تھی، کہتے احان نے کھلی الماری سے ایک ڈریس نکال کر اسے دیا، جسے مایا نے تھام لیا۔ مایا میں کمرے کے باہر ہوں۔ احان باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد مایا چینج کرتے باہر آئی۔ احان ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ احان کی گاڑی ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے آ رکی۔ اس نے گاڑی سے نکل کر دروازہ کھولا اور پھر گاڑی اندر لے آیا۔ آؤ مایا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے باہر آنے کا کہا۔ مایا نے قدم باہر رکھا۔ یہ جگہ کوئی محل نما نہیں تھی، مگر عجیب سا سکون تھا یہاں کی فضا میں۔ آؤ، وہ بیگ نکالتے آگے بڑھا۔ پیچھے مایا اور اس کے پیچھے نسرین تھی۔ احان کہاں تھے تم؟ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ایک نہایت شفقت بھری آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی، جبکہ وہ بھی چونکی تھی۔ احان کے ساتھ کسی صنف نازک کے وجود کو دیکھتے، نانو جان آپ سوئی نہیں؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ جس ماں کا بچہ بنا بتائے رات کو کہیں جائے، اس ماں کی آنکھ کیسے لگ سکتی ہے؟ احان مسکرایا ان کی محبت پر۔ وہ کچھ ایمرجنسی تھی جس وجہ سے مجھے اچانک آپ کو بنا بتائے جانا پڑا۔ خیر نانو، یہ مایا ہے، اور مایا یہ میری نانو، یعنی خمان کی نانو۔ وہ خمان کے نام پر مدھم آواز میں بولا۔ مایا اغازیہ کے سالک سے شادی کے بعد وہ احان کو ماں باپ کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ باپ تو کچھ سال پہلے چلے گئے۔ نانو یہ میری جاننے والی ہیں، کچھ دن یہاں رہیں گی ضرور۔ بچے ڈری سہمی سی ہراساں نظروں والی مایا انہیں پہلی نظر میں ہی بھا گئی۔ آؤ مایا تمہیں روم دکھا دوں۔ مایا ان کے پیچھے چلی گئی۔ مایا اس کے پیچھے چلی گئی۔ نسرین آپ بھی اس کمرے میں چلی جائیں، آرام کریں۔ نسرین مم میرے ساتھ رہے گی، مایا نے گھبرائی آواز میں کہا تو احان نے سر ہلایا۔ نسرین بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ تم لوگ آرام کرو، کافی وقت ہو گیا ہے۔ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، پھر دونوں میڈیسن کھانا۔ وہ کہتے چلا گیا کچن میں۔ احان یہ بچی کون ہے؟ احان انہیں مین بات بتانے لگا۔ کم ظرف ذلیل گھٹیا انسان، پرائے دیس میں بیچاری بچی۔ انہیں افسوس ہونے لگا۔ مایا کھا لو، اس نے نفی کی۔ چلو یہ دودھ اور میڈیسن لے لو، نیند آ جائے گی۔ مم مجھے نہیں سونا۔ مایا کچھ نہیں ہوگا، سو جاؤ، میں ہوں اب یہاں آؤ۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی بولی۔ مایا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ آؤ میرے پاس، میری گود میں سر رکھ کر ہر ڈر کو مجھے سونپ دو، آرام سے سو جاؤ۔ مایا کسی ڈور سے کھنچی ان کے پاس کھسک کر لیٹتے سر رکھ گئی۔ احان نے کمبل کی تہہ کھولتے نانو کی طرف بڑھایا۔ تم جاؤ، میں ہوں بچی کے پاس۔ جی نانو۔ وہ چلا گیا، جبکہ زبیدہ بیگم مایا کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ مایا پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کے اعصاب کو نیند اور سکون چاہیے تھا، کتنے دنوں سے وہ نیند نہیں لے پا رہی تھی۔ نسرین بھی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ انشاءاللہ نیکسٹ ایپی آپ کو جلدی ملے گی۔ میرا ارادہ تو ابھی تھا دینے کا، لیکن اس میں کچھ چینجنگ رہتی ہیں۔ سو نیکسٹ ایپی میں نے آج انشاءاللہ الحمدللہ میں نے لکھی ہوئی ہے۔ سو میں کوشش کرتی ہوں جلدی سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے۔ سو اس میں کچھ چیزیں رہتی ہیں ایڈیٹنگ کے لیے۔ سو فی الحال آپ
اسے انجوائے کریں ایپی کو. میں تب تک دوسری ایپی پہ کام کرتی ہوں. میری پوری کوشش ہوگی کہ صبح تک آپ کو وہ مل جائے. سو گائز ابھی دیں اجازت, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اور اس کے علاوہ نیا ٹوسٹ کیسا لگا آپ کو یہ ضرور بتانا ہے کہ نیو کپل جو بننے والا ہے وہ آپ لوگوں کو کیسا لگا.